नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाज़रीन, कोई मर्ज़, परेशानी या मसला हो जिसका हल आप कुरान व हदीस और सल्फ़े सालिहीन से मनक़ूल दुआ के ज़रिए चाहते हों तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका मुफ्ती साहब। नाज़रीन, हमारे नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबरात पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमें कॉल करने से पहले आप टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर लें ताकि बात सही तरीके से हो सके। मुफ्ती साहब, सबसे पहले चाहूँगा कि तमहीदी तौर पर दुआ की फजीलत के साथ प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो यकीनन मैं करीब हूँ। जब बंदे सवाल करें तो यकीनन मैं करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, मैं दुआ करने वाली की दुआ का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। उसकी दुआ को सुनता हूँ, उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर ये इरशाद फरमा दिया कि कोई भी बंदा जब कभी अल्लाह ताला को निदा देता है, जब कभी अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसके लिए दुआ को कबूल करने वाला है, उसकी दुआ सुनता भी है, कबूल भी फरमाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी ये हमको बात मिल रही है कि अल्लाह तबारक व तआला जो खालिक़ कायनात है, जो सारी दुनिया को पैदा करने वाला है, अल्लाहु अकबर, वही सबसे बड़ा है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और जितनी चीज़ें हैं सब की सब उसकी मखलूक़ात हैं जी। तो इतनी बड़ी बारगाह में हमको बारियाबी के लिए मौका दिया जा रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला का अपने बंदों पर बड़ा फ़ज़ल है, बड़ी इनायत है। बारगाह जितनी बड़ी होती है और जितना बड़ा मकाम होता है उतनी ही ज़्यादा एक्सेस में, पहुँचने में मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पर खालिक़ कायनात की गैर मामूली बड़ी बारगाह है, जिसके बावजूद भी एक्सेस के लिए कोई मुश्किल नहीं है। किसी भी वक्त हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में निदा दे सकते हैं। दुआओं के ज़रिए उसकी बारगाह से हम कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह की जानिब से बड़ा फ़ज़ल है। बिल्कुल, दुआ को इबादत का मक़्स कहा गया है। मुफ्ती साहब, बिल्कुल एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं मोहतरमा? भाई अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं अलीगढ़ से बात कर रही हूँ, निगार खान। अलीगढ़ से, क्या नाम है? जी मेरा नाम है निगार खान। ठीक है, सवाल कीजिए। भाई मेरे दो सवाल हैं। जी भाई, मेरे भाई, बड़ा वाले भाई जो है ना, उनके सर में बहुत दर्द रहता है भाई। और उन्हें नींद भी बहुत कम आती है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया दिमाग पे ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है कुछ। ठीक, और दूसरा सवाल है भाई, मेरी छोटी नंद है ना, उनकी किडनी में पथरी है। ठीक है, हाँ। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। भाई साहब के बारे में उन्होंने जो सवाल किया कि सर में दर्द रहता है और भी उन्होंने प्रॉब्लम बताई, उसके लिए मशवरा उनको यही है कि वो रोज़ाना फ़ज्र की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़ें
پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، ہاتھوں پر پھونک کر، ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھوں کو سر پر سے پھیر لیں، اور جہاں پر بھی تکلیف ہے وہاں پر اس کو پھیر سکتے ہیں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ اور جو دوسرا مسئلہ کڈنی میں پتھر کا مسئلہ بتایا گیا ہے، اس سلسلے میں مشورہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو پڑھیں، ینصفھا ربی نصفا، ینصفھا ربی نصفا، اس طرح 21 مرتبہ مسلسل اس آیت کریمہ کو پڑھیں، اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جی انشاءاللہ ضرور شفا ہوگا۔ مفتی صاحب، عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ہر گھر میں کسی نہ کسی چیز کو لے کر کے مسئلہ ہے، بیماری کو لے کر کے مسئلہ ہے، آپسی تعلقات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، تو عام طور سے کس طریقے کی دعاؤں کا ورد کرنا چاہیے زبان پر؟ اس سوال پر ضرور آئیں گے، لیکن ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ لگتا ہے ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں فاروق احمد کشمیر سے۔ کہاں سے؟ کشمیر۔ جی کشمیر سے۔ کیا نام ہے؟ فاروق احمد۔ ٹھیک ہے، سوال کیجیے۔ جی میرا سوال ہے، کیا تہجد کے وقت ہم تہجد میں مطلب ہم صلاۃ حاجت بھی پڑھ سکتے ہیں، جو ہم 12 رکعتیں پڑھتے ہیں تہجد کے، اس میں ہم یہ صلاۃ حاجت یا صلاۃ پناہ یا صلاۃ شکران بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ، ہمارا مکان ہے مطلب ہم ادھر دلی میں، ہم وہاں 10-15 دن یا 20 دن کے لیے جاتے ہیں، کیا وہاں مطلب ہم وہاں میں پوری مطلب سہولیت ہے، مطلب مسجد بھی ہے، کیا ہم وہاں پورا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ جی تہجد کی نماز کے 12 رکعت ہیں، اور کم سے کم 2 رکعت 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھیں، 2 رکعت کر کے یہ پڑھنے ہیں۔ اور تہجد کی نماز کے ساتھ آپ صلاۃ الحاجت پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ الحاجت کا بھی بالکل وہی طریقہ ہے جو نماز تہجد کا ہے، تازہ وضو کر لیں اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں۔ اب 12 رکعت میں ہی آپ صلاۃ الحاجت بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو 8 رکعت یا 10 رکعت تہجد کے پڑھ لیں، اور 1-2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اسی طرح نوافل کے سارے وہی طریقے ہیں، 2 رکعت کر کے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اور آپ کا جو دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ کشمیر سے دلی آتے ہیں 10 دن 15 دن کے لیے یا 20 دن کے لیے، تو نمازوں کو قصر کرنا پڑے گا یا اتمام کرنا پڑے گا؟ 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھیں گے یا 4 رکعت پڑھیں گے؟ تو اس سلسلے میں حکم شریعت یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ اپنے علاقے سے نکل کر جب دلی آ رہے ہیں تو دلی میں کشمیر میں ان کا آبائی وطن ہے اور یہ جاب کرتے ہیں، دہلی میں جاب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جی دہلی میں جب آپ جاب کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو 10 دن کے لیے بھی آتے ہیں آپ، 15 اور 20 دن کے لیے بھی آتے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا۔ تو اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی نیت سے آپ آ رہے ہیں، دلی میں آنے کے بعد آپ دلی میں 15 دن ٹھہرنا چاہتے ہیں یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو 4 رکعت والی نمازیں مکمل 4 رکعت پڑھنی چاہیے۔ اور اگر آپ 15 دن سے کم کے ارادے سے آ رہے ہیں، یعنی 10 دن 12 دن یا 14 دن، 15 دن مکمل نہیں ہو رہے ہیں اور پھر 15 دن کے اندر اندر آپ کو واپس جانا ہے، دلی چھوڑ کر جانا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھنی ہے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء، ان 3 نمازوں کو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، بجائے اس کے اگر آپ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا وہاں قریب میں مسجد ہے، مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں،
تو مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو امام صاحب جب 4 رکعت پڑھائیں گے تب آپ بھی 4 رکعت ہی پڑھیں گے. یعنی مسافر مقیم امام کی اقتدا کرے تو اس کو امام کی اقتدا کرتے ہوئے 4 رکعت ہی پڑھنا ہے. جب مسافر تنہا پڑھے گا تب اس کو 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھنا ہوگا. بالکل. مفتی صاحب سوال، ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اگر آواز آ رہی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ہاں جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مہاراشٹر سے املیر سے بات کر رہا ہوں. جی کیا نام ہے؟ میرا نام حسن محمد. ٹھیک، سوال کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جھوٹوں کی عبادت اور دعائیں قبول ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے میرا. جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال کیجیے. کیا جھوٹوں کی عبادت؟ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. ناظرین آپ پہلے ٹی وی کی آواز بند کر دیں، اس کے بعد کال کریں تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی ڈسٹرب نہ ہو اور صحیح سے بات ہو سکے. جھوٹوں کی دعا قبول ہوتی ہے، کیا ان کی دعا میں اثر رہتا ہے؟ مفتی صاحب. جھوٹ ایک بڑا گناہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکون المؤمن کذابا، ایمان والا جھوٹا نہیں ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے. لہٰذا جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے مکمل طور پر اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے. اب رہا مسئلہ جھوٹوں کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جھوٹوں کی عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کے فضل و کرم پر ہے. اللہ چاہے تو ان کی دعا قبول ہوگی، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا. لیکن ظاہر ہے جب ایک آدمی جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو تاثیر جھوٹ نہ کہنے کی وجہ سے، سچائی کی بات کرنے کی وجہ سے جو تاثیر، جو اثر انگیزی اس کی زبان میں ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے جھوٹ کہنے کی وجہ سے چانسز کم ہو جاتے ہیں. دعاؤں کی قبولیت یا عبادت میں لذت حلاوت کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. لہٰذا لوگوں کو چاہیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عبادت قبول ہو، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو، تو ان کو چاہیے کہ جھوٹ سے اور کسی بھی قسم کے گناہ سے پرہیز کریں. تو جس قدر ہم گناہوں سے پرہیز کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو اور ہماری عبادتوں کو اسی قدر قبول فرمائے گا. جی مفتی صاحب، مفتی صاحب ایک اور مسئلہ ہے اس سے جڑا ہوا کہ کیا جھوٹ کسی حالات میں ممکن ہے بولنا، جائز ہے بولنا؟ جھوٹ تو ایک بڑا گناہ ہے جی جو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوتا، اور اس کی بڑی مذمتیں بھی بتائی گئی ہیں. البتہ بعض صورتیں ہیں جس میں جھوٹ کہنا جائز ہے. اس معنی میں جھوٹ کو برائے جھوٹ کہنا نہیں ہے، جھوٹ برائے اصلاح کہی جا سکتی ہے. جیسے کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں اور دونوں کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو گئی ہو، تو دونوں کے درمیان صلح پیدا کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے اور ان کی جھگڑے کو، ان کی خصومت کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک اصلاح کرنے والا آدمی، جو درمیانی آدمی ہوتا ہے، جو میڈیٹر ہوتا ہے، وہ دونوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے، صلح کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے وہ جھوٹ بات کہہ سکتا ہے. وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ کس کی بات کر رہے ہیں، آپ اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس شخص کے آپ خلاف ہیں جو آدمی آپ کی تعریف کرتا ہے، جو آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، وہ خود اس طرح کہہ رہا تھا. تو اس طرح کہنے سے کیا ہوگا، جو فساد کی کیفیت ہے وہ ختم ہوگی اور صلح اور اصلاح کی راہ ہموار ہوگی. اس حد تک اسلام میں گنجائش بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے، ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ظہیر آباد سے. ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللطیف. ہمیرا تسکین. کیا نام ہے؟ ظہیر آباد سے.
میرا تسلیم. ٹھیک جی سوال کیجیے. جی ہمارے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام عبداللطیف ہے. جی سوال یہ ہے کہ بھائی اذان میں حی علی الصلاۃ بولنا بھول گئے آذان میں. ٹھیک ہے. اور اذان پوری ختم ہو گئی اور کیا پھر دوبارہ ادا دینا پڑتا ہے یا اسی پہ نماز ہو جاتی ہے؟ اوکے آذان میں. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. اذان کے کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ اگر بھول چکے ہوں تو جب یاد آ جائے، اگر اذان کے دوران اگر یاد آ رہا ہے تو جو کلمہ بھولے ہیں اس کلمے سے ہی ختم تک پھر سے اذان دے دیں. جیسے کہ آپ نے کہا حی علی الصلاۃ بھول گئے تو حی علی الصلاۃ بھولے، نماز اذان کے ختم تک بھی اگر یاد آ جائے تو پھر حی علی الصلاۃ سے اذان کو کنٹینیو کر کے ختم کر دیں. اور اگر اذان ختم ہونے کے بعد یاد آئے تو اب اذان کو دہرانا چاہیے، شروع سے ایک مرتبہ پھر اذان کہنا چاہیے. لیکن اگر اذان کہنے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے نماز پر فرق نہیں پڑتا. اذان ایک مستقل سنت ہے، نماز کی ایک سنت ہے، اور اس سے اگر کوئی آدمی غلطی کر دے، جیسے کہ حی علی الصلاۃ چھوڑ دیے ہیں اور پھر ریپیٹ بھی نہیں کیے ہیں، اصلاح کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا، جو حکم بتایا گیا، اس پر بھی عمل نہیں ہو پایا ہے، تو اب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز تو اپنی جگہ درست ہو جائے گی. اور فی نفسی جو اذان ہے اس میں کمی ہے، اس سلسلے میں آئندہ سے احتیاط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا سوال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں میرٹھ سے بات کر رہا تھا. میرٹھ. کیا نام ہے؟ شارف. جی سوال کیجیے. سر رشتے کے مسئلے سے سوال تھا. مولانا صاحب نے سورہ طٰہٰ کو رکعتے میں کم کر کے دبانے کے لیے بولا تھا، تو وہ کس ٹائم کرنا تھا وہ تھوڑا سا بتا دیتے مولانا صاحب تو بڑی مہربانی ہوتی. کس سلسلے میں سورہ طٰہٰ پڑھنے کی بات ہوئی تھی؟ رشتے کے مسئلے سے. رشتے کے مسئلے میں. جی ٹھیک ہے. تو رشتے کے سلسلے میں ان کو پریشانی ہے، اور جو دوسرے مفتی صاحب جو آتے ہیں پروگرام میں انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھنے کے لیے کہا تھا انہیں، تو مزید رہنمائی کیجیے مفتی صاحب. جی سورہ طٰہٰ مفتی صاحب نے کب بتایا تھا کیا ہے وہ متعلقہ مفتی صاحب سے معلوم کر لیں تو بہتر ہوگا. اب رہا رشتے کے سلسلے میں کوئی وظیفہ ہو تو وظیفہ سورہ قصص کی آیت کریمہ پڑھی جا سکتی ہے. سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا منقول ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس طرح طاقدد میں پڑھیں 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تھی تو آپ کی شادی بھی ہو گئی تھی اور آپ روزگار سے بھی وابستہ ہو گئے تھے. ایک ہی دعا میں روزگار سے وابستگی اور نکاح دونوں معاملے آپ کے ہو چکے تھے، تو یہ بڑی مقبول اور مستجاب دعا ہے. یہ دعا رشتے کے سلسلے میں پڑھی جا سکتی ہے. بالکل. مفتی صاحب کیا وہ دعا ہے، ایک بار پھر سے آپ دہرا دیں اسے. سورہ قصص کی آیت کریمہ ہیں جی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ٹھیک ہے، شکریہ. ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد فاضل جناب پنجاب تو بول رہا تھا. ٹھیک ہے، کیا نام ہوا آپ کا؟ محمد فاضل. جی ٹھیک ہے، سوال کیجیے. ٹھیک ہے جی سوال کر سکتے ہیں آپ. جناب کام میں چل رہا تھا، 10-12 مہینے ہو گئے میرے کو خالی بڑے کو تو پریشانی زیادہ پڑ گئی. جی جی آپ کا سوال کیا ہے؟ کام وغیرہ نہیں چل رہا، میں پریشان ہوں کام سے. کوئی ایسی بتائیے دعا. مولانا صاحب سے بات کریے. کس طریقے کا کاروبار ہے آپ کا؟ یہی سلائی کا کام ہے. سلائی کا. سلائی کا.
हाँ टेलिंग का। चलिए ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। टेलिंग का सिलाई। ठीक है, शुक्रिया जी मुफ्ती साहब। जी, कारोबार में खैर और बरकत के लिए आप 5 नमाज़ों का एहतिमाम करें। तमाम नमाज़ें आप पढ़ें और अपने घर वालों को भी नमाज की ताकीद करें। आपकी अहलिया हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सबको जितने हैं सबको ये ताकीद करें कि 5 नमाज़ें पाबंदी से पढ़ी जाएं। और इसके साथ साथ फ़जर की नमाज के बाद एक मरतबा सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों को पढ़ लिया करें। रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों को एक मरतबा पढ़ें, आप भी पढ़ें और अपने अहले खाना को भी इसी तरह ताकीद करें। जी मुफ्ती एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं आशिफ हुसैन बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। जी जी सवाल कीजिए। 2 सवाल है सर। जी सवाल कीजिए। एक सवाल है कि कई महीनों से मुझे सर दर्द रहता है ज़्यादा, बिल्कुल चक्कर आ जाता है। दूसरा सवाल है कि आज रब्बीउल अव्वल के दिन है, ये ईद मिलाद मनाना किस हद तक जायज़ है? क्या मनाना? ईद मिलाद। ठीक, जी सर, शुक्रिया जी मुफ्ती साहब। सर दर्द के सिलसिले में आप या शाफियल अमराद 101 मरतबा पढ़ें। या शाफियल अमराद, या शाफियल अमराद, इस तरह 101 मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर कर पी लें या दोनों हाथों पर फूंक कर हाथ सर पर से फेर लें। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आलम शहादत में आमद हुई और इस हैसियत से ये बड़ी खुशी की बात है और एक मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इस मौके पर खुशियों का इजहार किया जाता है जिसका ज़िक्र कुरान करीम में भी आया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिलसिले में इरशाद फरमाया, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। आप ये फरमा दीजिए कि लोगों को चाहिए कि अल्लाह की रहमत पर और अल्लाह के फ़ज़ल पर खुशियाँ मनाएं, खुशी का इजहार करें। और अल्लाह की रहमत ख़ुद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका में से एक नाम मुबारक फ़ज़ल भी है। तो अल्लाह की रहमत से मुराद हुज़ूर हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से मुराद हुज़ूर हैं, जिस पर खुशी का इजहार करने का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया। इस माना में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जा सकती है। इसमें ख़याल रखा जाए इस बात का कि किसी तरह से शरीयत की कहीं भी खिलाफ वर्जी ना होने पाए, बल्कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन तालीमात के साथ आपकी तशरीफ़ आवरी हुई है और जो अहकाम आपने पहुँचाए हैं उस पर हम मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हो जाएँ। इन अहकाम पर अमल आवरी के सिलसिले में अगर हमसे कहीं कुछ कोताही हो रही है तो उसको दूर करें और उसकी तलाफ़ी और पाबजाई करें और पहले से बेहतर तरीक़े से इबादतों का एहतमाम हो, शरीयत की पाबंदी हो, इस्लाम के तमाम अहकाम पर हम अमल करने की कोशिश करें। जी एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब सुन रहे हैं। मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी अम्मी को जो बहुत मतलब आँख में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है मेरी अम्मी। पहले आप ये बता दीजिए कहाँ से बात कर रही हैं आप? दरभंगा जिला से जहाना खातून। दरभंगा जिले से, क्या नाम हुआ? जहाना खातून। ठीक, सवाल कीजिए। मेरी अम्मी को आँख में बहुत प्रॉब्लम है। आदमी भी अगर नजदीक में रहता है ना तो मेरी अम्मी को समझ में नहीं आता कि कौन आदमी है। अगर मेरी कोई आदमी बोलेगा तब मेरी अम्मी को समझ में आएगा। दिल्ली या कहीं बहुत इलाज हुआ लेकिन आँख में रोशनी नहीं है। आपका नस जो है सूख गया है, बहुत बुरी तरह से सूख गया है। जी कब से ये प्रॉब्लम है? जी कब से है ये आँख में प्रॉब्लम?
ये तो समझिए साल भर की है, साल 2 साल की है। ठीक, 2 साल की है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत शुक्रिया है कि इसको दुआ बता दीजिएगा। और एक सवाल मेरा ये है जी, मेरे घर परेशानी बहुत है, और उसमें ये है कि घर में खैर बरकत भी उतना नहीं है, कर्ज बहुत है, कर्ज में डूबे हुए हैं, कोई सा दुआ है तो बता दीजिए। वजीफा एक सवाल आ रहा है, मेरी बहन की बेटी लड़की है, इसका रिश्ता कहीं नमाज की पाबंदियां होती हैं घर में? जी नमाज की पाबंदियां होती हैं घर में? नहीं समझे। नमाज पढ़ते हैं आप लोग घर में? जी जी इंशाअल्लाह हम सब अर्ज करते हैं, बच्चे सबको पढ़ाते हैं, हम खुद करते हैं। ठीक, 5 वक्त का नमाज कुरान शरीफ सब पढ़ते हैं। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, आँख में जो प्रॉब्लम है बता रही हैं, उसके लिए 2 काम करें। एक तो ये कि दुरूद शरीफ पढ़ें, ताक़ अदद में 11 मरतबा, 7 मरतबा, 21 मरतबा, जैसा भी सहूलत हो। दुरूद शरीफ पढ़कर हाथों पर दम करके हाथ आँखों पर फेर लिया करें। जब भी मौका मिल रहा हो, सुबह में, शाम में, दोपहर में, जब भी मौका मिल रहा हो, ये अमल दिन भर में कई मरतबा करते रहें। इसके अलावा जब अज़ान हो रही हो तो अज़ान का मुकम्मल जवाब दें, जैसा कि अज़ान का जवाब देने का तरीक़ा है। और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर अंगूठे चूमें, दोनों अंगूठों को चूम कर वो अंगूठे आँखों पर फेरें और उसके साथ साथ ये कहें अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्सम'i वल बसर, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्सम'i वल बसर। ये दोनों काम आप करें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। साथ साथ इलाज का सिलसिला भी जारी रखें जी। और एक सवाल शायद इन्होंने लड़की के रिश्ते के सिलसिले में किया, तो लड़की के रिश्ते के सिलसिले में सूरह क़सस की आयत करीमा पढ़ें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इस तरह ताक़ अदद में 11 बार या 21 बार इस आयत करीमा को दिन भर में कभी भी पढ़ लिया करें जी। इनका सवाल एक ये भी था कि कारोबार में खैर व बरकत नहीं हो रही है। कारोबार में खैर व बरकत के लिए या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु या सलाम, या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु या सलाम, इसका विर्द रखें। जो साहब कारोबार करने वाले हैं वो ख़ास तौर पर इसको पढ़ें, 51 मरतबा या 101 मरतबा, जैसा भी है पढ़ें। ख़ास तौर पर फ़जर की नमाज के बाद 7 या 11 मरतबा पढ़ लिया करें, या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु या सलाम। फ़जर की नमाज के बाद 11 मरतबा या 7 मरतबा इसको पढ़ लें। उसके बाद फिर कारोबार में खैर व बरकत के लिए दुआ करें। बिल्कुल। नाज़रीन, आप सवाल करने से पहले अपनी टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर दें ताकि बात सही तरीके से हो सके। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रही हूँ। क्या नाम हुआ? मनीरा बेगम। जी, सवाल कीजिए। जी मैंने आपको सवाल किया था वो बच्ची के बारे में, उसको चेहरे पे दाग है जी, तो आपने सूरह बकरा की आयत बोली थी मुसल्लमातुन ला शियता फीहा, तो वो मतलब कितने दिन तक पढ़नी है? सूरह बकरा की आयत? हाँ जी, सूरह बकरा की आयत बताई गई थी ना? जी जी ठीक है। वो कितनी दफा पढ़नी है और कितने दिन तक? किस सिलसिले में ये आयत बताई गई थी पढ़ने के लिए? ये 7 बार बोले थे आप पढ़ने के लिए। ठीक है, दम कर। किस सिलसिले में क्या परेशानी थी? ये चेहरे पे काले दाग है मेरी बच्ची को 2 साल से। ठीक। और दूसरा सवाल मेरा ये है जी, वो बच्ची को सिर दर्द होता है
اور جی دہنی سائڈ بھی اسی ٹائم درد ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ. ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، چہرے پر کالا داغ ہے، سورہ بقرہ کی آیت بتائی گئی تھی پڑھنے کے لیے. سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ بتائی گئی تھی اس کو آپ پڑھتے رہیں، اور آپ نے پوچھا کہ کب تک پڑھیں، تو اس کو اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک کہ وہ داغ ختم نہ ہو جائیں. علاج کا سلسلہ بھی آپ جاری رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی پڑھیں. اور پڑھنے میں اس میں آپ چھوٹی سی غلطی آپ کر رہی ہیں، وہ غلطی نہ کریں. مسلمات، میم کو کھینچ کر آپ نہ کہیں بلکہ میم کو کھینچے بغیر مسلمۃ اللاشیۃ فیہا، مسلمۃ اللاشیۃ فیہا، اس طرح آپ پڑھیں. اور جب تک داغ ختم نہ ہو جائیں پڑھیں، علاج کا سلسلہ بھی جاری رکھیں. اور لڑکی کو سر میں درد ہے اور جو ساتھ میں آپ نے تکلیف بتائی ہے اس کے لیے اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی، یہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھ کر بچی کو خود اپنے آپ پر دم کرنے کے لیے بتائیں. بچی خود پڑھے اس کو جی، اور پڑھ کر وہ اپنے آپ پر دم کر لے. بالکل. ناظرین، جو دعا بتائی جاتی ہے اس کو، اس کے تلفظ اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا ہونے چاہیے، اس کا خاص خیال رکھیے. مفتی صاحب، ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہلو. جی ہاں، میں JNK سے نہیں بول رہا. جی سوال کیجیے. ہماری ایک بچی ہے جی. جب وہ اسکول نکلتی ہے تو اس کو چکر آتے ہیں گھر میں. اچھا، صرف اسکول جانے کے وقت؟ پچھلے 2 سال سے یہ ٹیوشن تھی. یہ کیفیت اسکول جانے کے وقت ہی ہوتی ہے؟ ہاں، اسکول جانے کے وقت سے، مطلب جب اس کو کہتے ہیں کہ اسکول جاؤ اس کو چکر آتی ہے 10-15 منٹ تک. 2 سال سے کیفیت ہے؟ ہاں 2 سال سے. جب گھر میں رہتی ہے، مطلب اسکول کی بات نہیں ہوتی ہے، تب وہ ٹھیک رہتی ہے. ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی، اس سلسلے میں آپ لڑکی کا علاج بھی کروائیں کہ کیوں یہ وجہ، کس وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچی پر آپ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کیا کریں. اور اگر بچی خود پڑھ سکتی ہے، اس کو اگر سورہ فاتحہ یاد ہو تو اس کو خود پڑھنے کے لیے بتائیں. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. وظیفہ ختم ہونے کے بعد اس کو دم کر کے چہرے پر سے اور سر کے اوپر سے ہاتھ پھیر لیا کریں. جی، ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عاشق حسین بول رہا ہوں جموں کشمیر سے. جی، میں نے سوال کیا لیکن میں جواب سن نہ پایا. سوال دہرائیں. سر ایک تو یہ کہ 2 مہینے سے مجھے کنٹینیو سر درد رہتا ہے. دوسرا یہ کہ آج ربیع الاول کے دن ہے اور یہ عید میلاد منانا کس حد تک جائز ہے سر؟ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. اس سوال، ان دونوں سوالوں کے جواب دیے جا چکے ہیں. مختصر میں مفتی صاحب ایک بار پھر سے آپ ان دونوں سوالوں کے جواب دے دیجئے. پہلا سوال کیا بتایا انہوں نے؟ سر درد. پہلا سوال کیا بتایا انہوں نے؟ سر درد. ان کے درد ہوتا ہے سر میں. اس کے لیے سر میں جو تکلیف ہے، جی سر میں جو تکلیف ہے اس کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اس کے ساتھ ساتھ 21 مرتبہ یا شافی الامراض پڑھیں. یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، اس طرح 21 مرتبہ پڑھیں. اور پھر وظیفہ ختم ہونے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں
دعا کریں. اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ خوشی کا موقع ہے، خوشیوں کا اظہار کیا جا سکتا ہے. خوشیوں کے اظہار کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو اختیار کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ آپ؟ ہیلو سے بول رہے ہیں. ابھی جو کڈنی اسٹون کے لیے بولے تھے نا دعا یا صفوہا کچھ بولے تھے نا وہ دعا بول دینا. جی جی سوال کیجیے. ہیلو جی کڈنی اسٹون کے لیے بولے تھے نا وہ دعا بول دینا. اچھا ٹھیک ہے. سر درد کے لیے اوکے. کڈنی میں جو درد ہوتا ہے پتھری ہو گئی ہے اس کے لیے دعا. جی ہاں اس کے لیے آپ اس طرح دعا کریں. یہ آیت کریمہ آپ پڑھ لیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اسی کو آپ بطور وظیفہ پڑھتے رہیں. ینصفھا ربی نصفا، ینصفھا ربی نصفا. اس کو طاق عدد میں پڑھیں آپ 21 مرتبہ، 51 مرتبہ، 11 مرتبہ، جیسا بھی آپ کو موقع مل رہا ہے کم یا زیادہ پڑھنے کا اس کو پڑھ لیا کریں اور اس کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی آواز صحیح سے نہیں مل پا رہی ہے. اپنا تعارف کرائیں. چلیے دوبارہ کال کیجئے. معذرت چاہتا ہوں آپ سے بات صحیح سے نہیں ہو پا رہی ہے. دوبارہ آپ کال کر سکتے ہیں. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ آپ؟ جی میں کشمیر سے بول رہی ہوں. کیا نام ہوا؟ جی نام بتائیں. جی میرا بیٹا ہے 6 سال کا. جی تو وہ بہت ضد کرتا ہے. ان کا نام ہے نائل الدین. اوکے. تو وہ بہت ضد کرتا ہے اور مطلب نا کوئی بھی چیز کسی جگہ پہ نہیں رکھتا ہے. چیزیں توڑتا پھوڑتا ہے. مطلب یہاں کی بات بالکل بھی نہیں مانتا ہے. بچے کی عمر کیا ہے؟ 6 سال. 3 سال. 6 سال. اچھا 6 سال. جی جی ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب بچہ شرارتی ہے، بہت ضد کرتا ہے. ویسے بچے شرارت کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اس میں زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. بچوں کی اخلاقی اور فکری تربیت کیا کریں. ان کو ان کے ذہن کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو بتاتے رہیں. بچوں کے ذہن پر بار ڈالے بغیر اور بچوں کو پریشان کیے بغیر چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو اس طرح بتاتے رہیں تاکہ کہ بچوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے اور وہ آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک باتوں کو سیکھ لیا کریں. اور بچے اگر ضد کر رہے ہیں تو اس میں فکر اور پریشانی کی بات نہیں ہے. ہم کو تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور بچے بہت زیادہ ضد کر رہے ہوں، بچہ جب بہت زیادہ ضد کر رہا ہو تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں. نظر بد کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، یہ نظر بد کی دعا ہے. اس دعا کو آپ پڑھیں. اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس دعا کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ جیسے بھی جو نمبرز بتائے جا رہے ہیں اس میں سے کوئی بھی نمبرز لے لیں آپ سہولت کے مطابق پڑھ کر اور اس کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر بچے پر دم کر دیں. جی ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سری نگر سے محمد شفیع. سری نگر سے. جی سوال کیجیے. جی میرے کمر میں درد رہتا ہے، بہت علاج کیا تو اس لیے
कोई वजीफा मौलाना साहब बताएं। कब से है ये दर्द? ये बहुत सालों से है, मतलब 5-6 साल से। ठीक। मुफ्ती साहब, कमर में दर्द रहता है, इसके लिए आप या कविय्यु या अजीज़ु, या कविय्यु या अजीज़ु इस तरह रोज़ाना 101 मरतबा पढ़ें और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला अस्माए इलाहिया की बरकत से आपको इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। बिल्कुल। मुफ्ती साहब, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद इकबाल मीर, पुलवामा कश्मीर से। मोहम्मद इकबाल मीर, पुलवामा। जी, सवाल कीजिए। सर, मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि मेरा 3 साल का एक बेटा है, उसे हर रात पेट का दर्द होता है, तो उसके लिए कोई इलाज बताइए। पेट में दर्द होता है? जी सर। हर रात में? हर रात। अच्छा, ठीक है जी। मुफ्ती साहब, रोजाना पेट में दर्द होता है, बेटे की उम्र 3 साल है। जी, इसके लिए जो ट्रीटमेंट होना चाहिए उसकी भी आप कोशिश करें। उसके साथ साथ सूरह फातिहा को 3 मरतबा दम करके बच्चे के पेट पर फूंकें, 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और इसके शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, पढ़कर बच्चे के पेट पर दम कर दिया करें। बिल्कुल, इंशाअल्लाह शिफा होगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कहाँ से बोल रही हैं मोहतरमा आप? मैं जम्मू कश्मीर से बोल रही हूँ। जी, क्या नाम हुआ? फातिमा। जी, सवाल कीजिए। हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, शोहर घर पे नहीं टिकते, बाहर ही रहते हैं किसी गैर औरत के साथ। बस यही पूछना है कि क्या बताएं, ऐसा कौन सा वजीफा पढ़ूं? ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, इस सिलसिले में आप ये वजीफ़ा पढ़ते रहें, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। इस दुआ को आप भी पढ़ते रहें और अपने सारे अहले खाना को इसी तरह पढ़ने के लिए बताएं। उठते बैठते चलते फिरते जब भी याद आ रहा हो आपको, ज़्यादा से ज़्यादा इसका विर्द रखें। जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दें और सवाल करें। मैं अफ्तार आलम बता रहा हूँ, आसाम से। जी, सवाल कीजिए। मैं ये बात है कि शहर का टाइम किस टाइम से किस टाइम तक रहता है? ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, अगर आप रोज़ा रखना चाहते हों तो इसके लिए सहर का वक्त, फ़जर की नमाज का जो वक्त शुरू होता है उससे 22 मिनट पहले तक रहता है। फ़जर का वक्त जब भी शुरू होगा उससे 22 मिनट पहले तक आप खा पी सकते हैं, उसके बाद आप खाने पीने से हाथ रोक लें। अब शुरू कब होता है तो शुरू की तो कोई हद नहीं है। आप 2 बजे 3 बजे या उसके आगे पीछे जैसा भी आपको सहूलत हो आप खा सकते हैं। सहरी खाने में कोई पाबंदी नहीं है। सहरी खाने में ये ख्याल इस बात का रखना है कि सहरी आखिरी वक्त खाएं, यानी बिल्कुल 12 बजे 1 बजे आप खा रहे हैं, 2 बजे खा रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसा करने से होगा ये कि आप बहुत जल्दी खा लेंगे तो खाना हजम होना शुरू हो जाएगा, फिर दरमियान में आपको तकलीफ़ महसूस होगी। इसलिए रहमत और शफ़क़त फरमाते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सहरी खाने में ताख़ीर करो।
سحری کھانے میں تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد کھاؤ، مطلب یہ ہے کہ سحری کا جو لاسٹ ٹائم ہے اس لاسٹ ٹائم سے پہلے تک سحری سے فارغ ہو جاؤ، اتنی پہلے نہ کھا لو کہ روزے کے درمیان زیادہ مشقت اٹھانی پڑے۔ اس تفصیل کے پیش نظر آپ سحری کا جو لاسٹ ٹائم ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آخری وقت سحری کھانے کا اہتمام کریں، اور سحری کا جو اختتامی وقت جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ فجر کی نماز کے شروع ہونے کا جو ٹائم وقت فجر کا آغاز جو ہوتا ہے اس سے 22 منٹ پہلے آپ کھانے پینے سے رک جائیں۔ جی اس وقت ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بنیاد بارہمولہ جموں کشمیر سے عبدالحمید شاہ۔ جی سوال کیجیے۔ جی عرض یہ ہے کہ میں پچھلے قریب 30 سالوں سے ہر سال میرے لیے 6 مہینے انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ یہ شروع میں نیند نہیں آتی ہے، اس کے بعد میں بہت ڈر و خوف محسوس کرتا ہوں، اور جب باتھ روم میں جاتا ہوں تو وضو کرنے کے لیے مجھے بہت پانی کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ مجھے تسلی نہیں آتی کہ میں صاف ہوتا ہوں۔ ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، تکلیف کیا بتائی انہوں نے؟ ان کی جو تکلیف ہے وہ آواز صاحب سے ایکچولی مل نہیں پا رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کافی پریشانی پیش آتی ہے صبح میں۔ جی کس طرح کی پریشانی؟ پانی کے سلسلے میں، پانی شاید وہ صحیح سے پی نہیں پاتے ہیں، اور رفع حاجت وغیرہ میں بھی دقت پیش آتی ہے۔ جی طہارت کے سلسلے میں شک بھی کچھ اس طرح بتا رہے تھے۔ جی تو اس سلسلے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ طہارت کے سلسلے میں جو آپ کو شک ہو رہا ہے اس شک کو آپ نظر انداز کر دیں، اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ طہارت کے سلسلے میں جو شک ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے، ایک شیطان اس کے لیے مقرر ہے، اور وہ طہارت اور صاف صفائی کے مسائل میں آدمی کو مسلسل شک میں مبتلا کرتا رہتا ہے، تو اس کی طرف آپ بالکل توجہ نہ دیں، اور اپنی طور پر جیسا طہارت اور صاف صفائی کا طریقہ ہے اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ عمل کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ پھر سے کانٹیکٹ کریں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد عقیل پرویز بہار سے بول رہا ہوں سر۔ جی میرے 2 سوال ہیں سر۔ جی میرے جسم سے نا پسینے بہت نکلتے ہیں، بھی اس موسم میں بھی شرٹ وغیرہ بھیگ جاتے ہیں پسینے سے۔ سردی کے موسم میں بھی؟ جی ہاں، ابھی اس موسم میں بھی ابھی کچھ کم ہے، لیکن گرمی میں تو بہت زیادہ نکلتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم غیر مسلموں کو دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، پسینے کا جو مسئلہ آپ نے بتایا اس کی وجہ بھی آپ دریافت کریں، ڈاکٹر سے رجوع ہوں، مناسب ہے، اور وظیفہ بھی آپ پڑھتے رہیں، روزانہ 101 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس نیت سے کہ آپ کا جو پسینے کی جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس نیت سے روزانہ 101 مرتبہ درود شریف کو اپنا وظیفہ اور معمول بنا لیں۔ اور زکوٰۃ کی رقم غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ کی رقم مسلمان تنگ دست ضرورت مند افراد کو ہی دی جانی چاہیے۔ غیر مسلموں کی مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم کے علاوہ دیگر رقوم سے، نفل صدقات اور خیرات سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، اور دوسرے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے طریقے غیر مسلموں کی امداد کے لیے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ناظرین سوال مختصر رکھیں اور واضح سوال کریں تاکہ بات پوری طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی میرا نام نذیر احمد ہے, میں جموں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے. ہاں میرا ایک 10 سال کا بیٹا ہے جو وزن نہیں بڑھاتا ہے, بات تو ذہنی بہت اچھا ہے. ہاں اس کے لیے مجھے دعا مفتی صاحب سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. لڑکے کو یا قویو یا عزیزو پڑھنے کے لیے بتائیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی بچہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو یہ بتائیں کہ آپ چلتے چلتے ایسے ہی آپ پڑھ لیا کریں, یا قویو یا عزیزو, یا قویو یا عزیزو, یا قویو یا عزیزو. اس طرح پڑھتے رہے. اسماء الہیہ کی برکت سے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اور جب بھی نماز پڑھ رہے ہوں, فرض نماز, جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان فرض نمازوں کے بعد سنتوں کے بعد یا قویو یا عزیزو 11 مرتبہ پڑھیں. اور اسی طرح جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں, فجر کے اور عصر کے بعد سنتیں نہیں ہوتی, تو فرض نماز کے فوراً بعد 11 مرتبہ یا قویو یا عزیزو پڑھ لیا کریں. بالکل انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. جی مفتی صاحب, عام طور سے جو پریشانیاں پیش آتی ہیں لاحق ہوتی ہیں تو کس طریقے کی دعاؤں کا ورد زبان پر رہنا چاہیے؟ اس کے لیے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں وہ دعائیں بہت جامع دعائیں ہوتی ہیں. پرانی دعاؤں کو اور حدیث پاک میں وارد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کو اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے. ہماری تمام ضروریات کی تکمیل اس سے ہو جاتی ہے. اور ہم اگر اس کو پڑھ لیتے ہیں تو بہت ساری باتیں جو ہم چاہتے ہیں علیحدہ جملوں میں جو ہم چاہتے ہیں, ہمارے جو بھی مقاصد ہیں, چاہے دنیاوی مقاصد ہوں یا اخروی مقاصد ہوں, تمام ہی مقاصد کی تکمیل ان دعاؤں سے ہو جاتی ہے. لہٰذا سب مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآنی دعاؤں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و ماثور ان دعاؤں کو اپنا ورد بنائیں. بالکل. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ملک عاقب راجہ کشمیر سے. جی سوال کیجیے. جی میری مما ہے, اس کو ٹانگوں میں بہت درد ہوتا ہے اور بی پی بھی اس کا ہائی رہتا ہے زیادہ تر. کب سے ہے یہ شکایت؟ کہاں درد ہوتا ہے؟ 2 سال ہوئے ہیں. جی مفتی صاحب آپ کو کوئی سوال کرنا ہے؟ درد کہاں ہوتا ہے بتایا انہوں نے؟ پیر پر میں درد ہوتا ہے. جی پیر میں درد ہوتا ہے. ٹانگوں میں ساری. جی ٹھیک ہے. پیر میں؟ جی جی وہی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی اس کے لیے آپ درود شریف کو کثرت سے پڑھنے کے لیے بتائیے. درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں, 51 مرتبہ, 21 مرتبہ یا 101 مرتبہ, جیسا بھی سہولت ہو پڑھتے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے بعد, فجر کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا قویو یا سلام, یا قویو یا سلام, یا قویو یا سلام, اس طرح 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا. بالکل انشاءاللہ. مفتی صاحب, جس طریقے سے عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ بے روزگاری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کے اندر, اور نوجوان کافی پریشان رہتے ہیں. روزگار حاصل کرنے کے لیے اور تجارت میں خیر و برکت کے لیے کس طریقے کی دعاؤں کا ورد رہنا چاہیے زبان پر؟ جی روزگار کے حصول کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا ورد رکھیں, مکمل سورہ بقرہ پڑھ لیں تو اچھا ہے. ظاہر ہے سورہ بقرہ بہت لمبا ہے, 2 پاروں سے تقریباً 2.5 پاروں کا یہ سورہ ہے. لہٰذا جب بھی موقع ملے مکمل سورہ بقرہ پڑھ لیا کریں.
اور روزانہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھ لیں، صبح شام یا دن میں 1 مرتبہ جیسا بھی سہولت ہو، سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھ لیں. 1 صفحہ پون صفحہ یہ ہے، آسانی سے تھوڑی ہی دیر میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح رزق میں خیر و برکت کے لیے درود شریف کا بھی کثرت سے اہتمام کریں، اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے. نمازوں کا اہتمام کرنے سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے. نمازوں کا خود اہتمام کرے اور اپنے سارے گھر والوں کو اہتمام کرنے کے لیے بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ جب آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہو تو اس وقت سلام کر کے داخل ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے گھر والوں کو یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی چیزیں کرنے سے انشاءاللہ ہو رہا برکت ہو ہوگی، تو سلام کا اہتمام کرے. بالکل. مفتی سید واحد علی صاحب کرنے سے خیر و برکت ہوتی ہے. جی مفتی سید واحد علی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائیں اور سوالوں کا جواب دیا. دعا اور دوا فی الحال پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت.